ऑप्शनल होती है ना, इख्तियारी होती, तो शायद कोई भी नमाज ना होती। हमसे सोचते ही रहते कि चलो 5 नमाजें पढ़ना सवाब है तो परसों से पढ़ेंगे। अल्लाह ने ऐसी फर्ज की है कि जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, सफर में हो, हजर में हो, बीमारी में हो, खुशी में हो, गम में हो, ये नहीं छोड़नी, ठीक है ना। तो मजबूर है भाई। अल्लाह ने कहा कि मैं कोई उजर मानूंगा ही नहीं, सफर हो कुछ भी हो पढ़नी है। हम पे डाल दी जाती कि टेंशन में हो तो छोड़ दो, खुशी में हो तो पढ़ लो। तो हम तो यही सोचते रहते हैं, अभी थकावट है, आज रात देर से सोया हूं तो फजर में उठ गए तो नींद पूरी नहीं होगी, तो ऐसा करेंगे 11 बजे पढ़ लेंगे, यही सोचते रहते। अल्लाह मियाँ ने कहा कि रात देर से सो, जल्दी सो, ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, ये तुम्हारी टेंशन है, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कह दिया है फजर का मतलब फजर है, जोहर का मतलब जोहर है, असर का मतलब असर है। अभी हम अमेरिका गए ना, तो जहाज जाते हुए सूरज की सिमत में जा रहा होता है, तो एक नमाज भी नहीं आई रास्ते में। हमने जोहर पढ़ तो ली, लेकिन नहीं भी पढ़ते तो अमेरिका पहुंच के भी मिल जाती, क्योंकि सूरज के साथ साथ चल रहे हैं। वापसी पे मुखालिफ आ रहे हैं तो ठका नमाजें आ रही हैं। अब जब ठका नमाज आ रही है, एक नमाज का टाइम, फौरन दूसरी नमाज, फौरन तीसरी नमाज, फौरन चौथी नमाज, फौरन पांचवी नमाज। और अल्लाह ने फर्ज नमाज में कहा है कि खड़े होके पढ़ो, किबले की तरफ पढ़ो। ये मुमकिन नहीं है तो फिर मजबूरन बैठ के पढ़ो, लेकिन फर्ज नमाज फिर बाद में लौटानी चाहिए, क्योंकि फर्ज नमाज असल में क़याम भी फर्ज है और किबला रुख होना भी फर्ज है। तो अब हमारे साथ दोस्त थे, उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा मजबूरन भाई पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह का हुक्म है, नमाज आप सफर में नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ने 4 की 2 की ही इसीलिए है कि मैंने 4 की 2 कर दी है, छोटी कर दी है, इसलिए कि छोड़ना नहीं है, आधी कर लो। छोड़ने का ऑप्शन होता तो अल्लाह फिर कह देता टेंशन में हो तो छोड़ देना, नहीं तो फिर पूरी पढ़ लेना, ये कहता ना अल्लाह ताला। अब जब नमाज का टाइम आया, हमने कहा भाई कि नमाज पढ़नी है, तो वो नमाज में जहाज में जगह कहाँ देते हैं। खैर हमने रिक्वेस्ट की तो जगह आगे, उन्होंने कहा आगे जाके पढ़ लो। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई आजकल एक ऐप आ रही है जो लोग जहाजों में सफर करते हैं, उसका नाम है हलाल हलाल फ्री करके कुछ है, नाम भूल गया मैं, बड़ा जबरदस्त नाम है, आप लोग नोट कर ले। वो कभी जहाज में सफर हो ना, हलाल ट्रिप, ये ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। और अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च की जा सकती है, हलाल ट्रिप गूगल पे लिखें तो वो एक वेबसाइट आ जाएगी, वो खोलें, वो आपसे मांगेगा जहाज के टाइमिंग क्या है, किधर से किधर जा रहा है, क्या तारीख है, आप उसमें डालेंगे, ठक करके वो बता देगा कि आपकी जो घड़ी में इस वक्त टाइम हो रहा है उसके मुताबिक फजर कितने बजे, जोहर कितने बजे, असर कितने बजे, मगरिब कितने बजे, ईशा कितने बजे, और इतने बजे किबला कहाँ होगा, इतने बजे किबला जहाज में किस सिमत में होगा। तो बड़ी खानदानी एप्लीकेशन है। तो वो आप जैसे ही डालेंगे ठक करके, तो एक घड़ी आप ऐसी रखें जो चेंज ना हो टाइम उसका। तो ये खूब मसला समझ लें कि जहाज में आपको खड़े होकर नमाज पढ़नी है, अगर मुमकिन ना हो, इजाजत ना दें, फिर मजबूरन बैठ के पढ़े, लेकिन उस नमाज को लौटा लें। तो हमने तो खड़े होकर, इजाजत मिल गई थी, हमने कहा चलो पढ़ते हैं। उसमें ये आसानी है कि जोहर और असर इकट्ठी, लेकिन कैसे इकट्ठी, इस तरह से इकट्ठी कि हमने देखा कि जोहर का टाइम खत्म हो रहा है, फर्ज करें 5 बजे खत्म हो रहा है, और असर का टाइम 5 बजे शुरू हो रहा है। तो हमने क्या किया, वुजू कर लिया, क्योंकि जहाज के वॉशरूम में वुजू करना भी आसान काम नहीं है। तमीज से वुजू किया करो, वहां पे ऐसा कीचड़ ना कर दो कि वो बोले नमाजियों पे पाबंदी लगा दें। उसमें वुजू तमीज से, पानी ना गिरे। मैं तो वुजू करके टिश्यू से सब नीचे साफ करता हूँ, ताकि कोई नया बंदा जाए ना, वो ये ना कहे ये मौलवियों की वजह से देखो कीचड़ कितना हो गया, पूरा इमेज ना जाए। तो साफ सुथरा करके बिल्कुल उसको, कोई बात नहीं, हाथ खराब हो जाएगा, उसको धो लो आराम से, लेकिन इमेज अपना खराब ना करो कि यार ये नमाजी लोग जब भी जहाज में आते हैं कीचड़ करके जाते हैं। एक ने मुझे बताया, पायलट ने, कि हम कहीं जा रहे थे, कहीं इज्तिमा था, तो सारे नमाजी बैठे हुए थे जहाज में, तो कह रहे जहाज की हालत ये हो गई थी कि जैसे कोई तालाब बना हुआ होता है, सारे वुजू कर करके आ रहे हैं गीले पांव के साथ पूरे जहाज में ना, कह रहे ऐसा कीचड़ हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा जहाज में। तो कितना बुरा इमेज गया ना। तो इसलिए सफाई सुथराई करके उनको लगे कि कोई बात नहीं यार, अगर ये वुजू कर भी लेते हैं तो वॉशरूम में जर्रा बराबर भी गंदगी नहीं होती, तो साफ सुथरा करके निकलो बाहर। उसको बयान अभी शुरू करूंगा, लेकिन ये भी जरूरी बात है ताकि जहाजों में भी नमाजों का एहतमाम करें। अल्लाह को नमाज बहुत ज्यादा महबूब भी है, और अल्लाह के यहाँ जितनी वैल्यू नमाज की है ना, इतनी किसी हुक्म की नहीं है। अल्लाह ने नहीं छोड़ी है। मैंने देखा है लोग जहाजों में नमाजें गोल कर रहे हैं, ट्रेनों में नमाजें गोल कर रहे हैं, शॉपिंग में नमाजें। हो भाई, मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है, मैदान जंग में, कि नहीं, अगर तुम मैदान जंग में खड़े होकर पढ़ सकते तो पैदल पढ़ लो, सवारी पे पढ़ लो। ए अल्लाह, बाद में पढ़ लेंगे ना, जंग से जब फारिग हो जाएंगे फिर पढ़ लेंगे, अभी क्या टेंशन है। अल्लाह ने कहा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, ये नहीं है कि बाद में पढ़ लो।
کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی، نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے. تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے، تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی. قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہے. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا، اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو. ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی، پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا، عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی تلبث یسیرن، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی، لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہے چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا، صحیح ہے اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کی بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا. بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے، بس زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی، تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو تقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی، وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں اسپتال، پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے، تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ، اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے، پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ، سمجھ رہے؟
کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کی، حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا، 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہو نا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی، مجبوری ہے وہی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا، بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگننسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے، نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے، تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا کہ ادھر بچہ پیدا ہوا کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی، اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال. امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بھی فقہا نے احکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی، اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں، بہت زیادہ خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکو کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دودھ پیتے بچے کی الٹی کیا ناپاک ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ام عیسیٰ نے مان صحرا سے. دودھ پیتا بچہ اگر ماں کے کپڑوں پر الٹی کر دے تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، دودھ پیتے بچے کی الٹی اور بڑی عمر کے آدمی کی الٹی کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے، یعنی منہ بھر کا مطلب کہ بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے اور منہ فل جیسے بھر جاتا ہے، تو چاہے بڑے کی الٹی ہو یا بچے کی الٹی ہو، دونوں ناپاک ہیں. اگر وہ یعنی یہ ہتھیلی کی گہرائی جو ہے نا
جو 5 روپے کا آج کل سکہ ہوتا ہے اس کے بقدر اگر لگی ہوئی ہے تو کپڑا ناپاک ہے، اس سے کم ہے تو شریعت میں معاف ہے وہ. اور اگر تھوڑی سی الٹی ہے تو چاہے چھوٹے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو وہ پاک ہے. اور عام طور پہ بچوں کو الٹی نہیں ہوتی، ابکائی سی آتی ہے، وہ جب دودھ پیتے ہیں تو تھوڑی سی وہ قے کرتے ہیں، وہ الٹی نہیں ہوتی، وہ تو وہی دودھ ہوتا ہے جو اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہی ریپیٹ ہو جاتا ہے تو وہی واپس آ جاتا ہے، تو وہ الٹی نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے، اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے. فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے؟ علی صاحب ملیشیا سے. اسلاف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت منقول ہے. البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے. اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے. اس لیے کیوں ناپسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے. دیکھیے اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں ہمیں اسلام؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا، کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے. تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں. پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں آپ کہ پرندے صبح صبح کیسا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، مرغے کو برا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ اذان کے لیے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے. وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رات ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے. دن وجعلنا النہار معاشا، دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ غیر فطری بہرحال ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بورک لامتی فی بکورہا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے. صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا. چائنا میں آپ دیکھیں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے